सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल स्पेशल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा शाह और मेरे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी सना मिर्ज़ा साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज बहुत अहम खबरें हैं, आज बड़ा अहम डे भी है, तारीख़ी दिन है, क्योंकि आज 1 साल हो गया है इंतखाबात हुए, हुकूमत को भी तकरीबन इतना ही टाइम हो गया आगे पीछे। और आज उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट डे है, इवेंट है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज भी है। और 1 साल बाद जो है वो एहतजाज करने इलेक्शन के खिलाफ, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ हुकूमत की कारकर्दगी है, कुछ मौलाना फजल रहमान के मामलात हैं और कुछ अमेरिका का है इन्फ्लुएंस है। चलते चलते अमेरिका को भी छू लेंगे। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं इसी से, एहतजाज से शुरू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एहतजाज उनका सिलसिला चल रहा है, आज आप देख रही हैं। तो इस एहतजाज के हवाले से जो मेरा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें एक चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है जुनैद अकबर साहब के लिए, क्योंकि उनको पहली दफ़ा ये लीड करने का मौका, बड़ा शॉर्ट टाइम भी उनका वैसे तो मिला, इमरान खान साहब ने उनको जिम्मेदारी दी। तो आप क्या समझती, गंडापुर भी एहतजाज किया करते थे, लीड किया करते थे, अब जुनैद अकबर साहब कर रहे हैं, तो इस हवाले से उनकी तैयारियों पर और दीगर मामलात पर आपने क्या देखा और क्या आज का एहतजाज कामयाब हो पाएगा? अच्छा देखिए, इसमें ना मेरा ख्याल ये है कि जुनैद अकबर साहब, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको मुख्तसर वक्त मिला है, क्योंकि उसकी वजह ये कि जब से ये अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद से वो थ्रू आउट ना सिर्फ लोगों में रहे हैं, बल्कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग भी, कुछ उन्होंने मीटिंग्स भी की। फिर ये कि शानदाना साहिबा से जब हमारी बात हुई तो वो ये कह रही थी कि हमारी ये कोशिश होगी कि हम इसमें वो कारकुनान लेके आएँ जो बिरयानी वाले ना हों, वो कारकुनान हो जो कि एक्चुअली पीटीआई की हो। अब असल चैलेंज ये होगा कि वो वाला पीटीआई का कारकुन निकलेगा या नहीं जो कि वाकई खान साहब के लिए निकलना चाहता है। इस पर हम बार बार हवाला देते हैं उस सज़ा का जो कि खान साहब को भी कुछ दिन पहले 190 मिलियन पाउंड में हुई है, जिसमें पूरे केपीके में कोई एहतजाज नहीं किया गया। लेकिन अगर उस मौके पर खान साहब की सज़ा के ख़िलाफ़ कोई कारकुन नहीं निकला, या जो लोकल लेवल पे लीडरशिप थी उसने कारकुनों को नहीं निकाला, तो फिर एक जलसे के मौके पर निकालेगी या नहीं, मेरा ख्याल है कि ये असेसमेंट गलत होगा। कारकुन निकलेगा ज़रूर, शायद बहुत बड़े नंबर में ना निकले। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर यह एहतजाज हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में किसकी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। रिसोर्सेज भी दी जाएंगी। गंडापुर साहब और जुनैद अकबर साहब की जो एक म्यूचुअल मीटिंग हुई है उसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला तय हुए हैं, लेकिन बज़ाहिर इमेज ऐसा बनाया जाएगा कि इसमें सूबाई हुकूमत की कोई हेल्प नहीं ली गई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत सारी चीज़ों में सूबाई हुकूमत उनके लिए इंटरकनेक्टेड है, बहुत सारी चीज़ों में उनको हेल्प आउट कर रही है। लेकिन फ्रंट के ऊपर कारकुनान को, या जो उनकी लोकल सतह के जो यंग पीटीआई के कारकुन हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा ख्याल ये है कि वहाँ बहुत अच्छा शो देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे चैलेंजिंग है वो लाहौर होगा, क्योंकि एक तो आलिया हमजा साहिबा खातून है, फिर ये कि वो उस तरह, आपको पता रिजर्व सीट की एमएनए है, या एमएनए बनने की उन्होंने एफर्ट ज़रूर की थी, लेकिन ये कि असल इसमें मकसद ये होगा कि आलिया हमजा साहिबा उतनी कनेक्टेड नहीं थी जितनी हमाद अज़हर साहब के बारे में कहा जाता था। उन्होंने जितना कुछ जेल में सफ़र किया उसके बदले में उनको वो डेजिग्नेशन तो दे दिया गया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मरियम नवाज़ साहिबा के सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर भी निकल सकेगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि पहले ही ग्राउंड बना दिया गया है कि लिबर्टी पर हम एहतजाज कर लेंगे, क्योंकि वहाँ लोगों की बड़ी गहमा गहमी होती है, तो वो एहतजाज रजिस्टर ज़रूर हो जाएगा, लेकिन ये मीनार पाकिस्तान तक पहुँचने वाली सिचुएशन नहीं हो सकेगी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में मुझे लगता है कि ये एक अच्छा शो करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर शो अगर किसी और सूबे में भी करना हो, दो के इस्लामाबाद में भी आकर करना हो, संग जाने के में जलसे देखे हमने, मवेशी मंडी के जलसे देखे, फिर लाहौर में इन्होंने एक जलसा किया था मवेशी मंडी में, उसमें केपीके से आवाम लाई जाती। अब भी एक इतना बड़ा शो 8 फरवरी अगर देखा जाए सिम्बोलिकली, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा मुकदमा 8 फरवरी के इलेक्शंस पर है, तो ये तो बहुत बड़ा शो होना चाहिए, तो पूरा पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन उस पर फोकस सिर्फ केपीके से किया जाता है। देखिए उसकी रीज़न है ना, उसकी महदूद हो गई जमातों पे। तो नहीं, मेरा ख्याल ये वो उसकी रीज़न ये है कि जहाँ सूबाई हुकूमत है, देखिए वही बात है ना कि जो मैंने देखिए शुरू में एक बात कही थी कि सूबाई हुकूमत इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, इंगेज भी कर रही है, कारकुनों को मोबिलाइज भी कर रही है, लेकिन फ्रंट पे दिखाया ये जा रहा है कि जो पीटीआई की सूबाई सतह की लीडरशिप है वो सारा काम कर रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है, बहुत सी रिसोर्सेज, जब हम जलसा होगा, एहतजाज वहाँ पूरा जब वो एक स्टेज सजेगा तो हमें खुद समझ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे कॉपरेशन है। लेकिन गंडापुर साहब को सिर्फ उस पिक्चर से थोड़ा सा साइड पर कर दिया गया, ऐसा नहीं कि वो होंगे नहीं, लेकिन उनको साइड पर करके जो लोकल लीडरशिप है उसको लाया गया। फिर ये भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि गंडापुर साहब को भी ये लगता है कि अगर वो जुनैद अकबर साहब से उस मुखासमत में जो कि वो रखते हैं, अगर उसमें इस जलसे को नाकाम कर देंगे तो नुकसान पीटीआई का होगा। तो मेरा ख्याल ये कि खुले दिल से वो भी ये चाहते हैं कि ये जलसा कामयाब हो, और इसमें दूसरे सूबों के लोग नहीं आ सकेंगे।
اس کا ریزن یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پہلے ہی یہ پلان کر لیا ہے کہ اگر ہمیں کسی شہر میں احتجاج کرنے کا موقع نہیں بھی ملا تو ہم چھوٹے چھوٹے گروپس میں سے ہی مختلف انہوں نے مارک کر لیے ہیں جگہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے علامتی پروٹیسٹ کر لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام کے تمام جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ جمع ہو اور پھر خیبر پختونخوا میں جائے. لیکن کیونکہ جہاں صوبہ میں جن کی حکومت ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہاں پر ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور وہاں پر اوبویسلی جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کر کے دیکھیں تو میرا خیال یہ کہ ایک اچھا انگیجنگ شو ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر جنید اکبر کامیاب ہو گئی شو کرنے میں تو گھنڈا پور کی پوزیشن مزید ویک ہو جائے گی پارٹ تنظیمی لحاظ سے؟ دیکھیں گنڈا پور صاحب کی پوزیشن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تبھی ویک ہو چکی تھی جب بشرا بی بی صاحبہ خیبر پختونخوا میں رہی تھی، کیونکہ ان کے اس دورے یا قیام کے دوران ان کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں نہیں آئی. ان کے خاص طور پر 26 نومبر کے بعد ان کے اور بشرا بی بی صاحبہ کے درمیان بہت ساری چیزوں میں رفٹ بھی پیدا ہوا تھا. لیکن اس کے بعد سے گنڈا پور صاحب کوئی بہت اچھی کتابوں میں نہیں ہے، گڈ بکس میں نہیں ہے خان صاحب کی، اور وہ 2-3 دفعہ ہم نے دیکھا کہ ان سے کچھ اختیارات بھی لیے گئے. ہم بظاہر یہ کہتے ہیں کہ شاید ایڈمنسٹریٹو چیزوں پہ فوکس کروانا تھا، لیکن صوبائی صدارت سے ان کو بلا وجہ نہیں ہٹایا گیا. پھر ان سے مختلف لوگوں کی تعیناتی اور تبادلوں کا اختیار بھی خان صاحب نے علامتی طور پر لے لیا، حالانکہ ٹیکنیکلی ابھی بھی انہی کے پاس ہے، لیکن خان صاحب نے کہا جی یہ تبادلے اور تعیناتیاں نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کو اپنی مرضی سے لگا رہے ہیں اس پہ باقی جو لیڈرشپ ہے وہ خوش نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اصل امتحان ہوگا جنید اکبر صاحب کا، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی چیز غلط ہوگی اور وہ خان صاحب بھی کہیں گے تو میں نہیں سنوں گا. میں یہ ضرور دیکھنا چاہتی ہوں کہ اگر خان صاحب کوئی غلط مشورہ دیں یا غلط کوئی ڈائریکشن میں ان کو عمل کرنے کی بات کریں تو پھر جنید اکبر صاحب کا سٹانس کیا ہوگا. کیونکہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں سیاسی نوکر نہیں ہوں. تو میں یہ دیکھنا چاہوں گی، کیونکہ خان صاحب کو تو کبھی نو سننے کی عادت ہے ہی نہیں، تو اگر وہ ان کو انکار کریں گے تو پھر جنید اکبر صاحب کیا ری ایکشن دیں گے. میرا خیال ہے یہ چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. گنڈا پور صاحب نے تو ایز اے سیاسی ورکر بہت اچھا پرفارم کیا ہے ایز کمپیئر ٹو سی ایم. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چونکہ 1 سال ہو گئے احتجاج کے ساتھ ساتھ حکومت کا جو معاملات ہیں، حکومت کی جو پرفارمنس ہے اس کو بھی تقریباً 1 سال ہونے والا ہے. آپ کو لگتا ہے پرفارم کیا حکومت نے؟ یہ تو اب آپ بتائیں. ہاں اچھا، ویسے میرا خیال ہے کہ ہم اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو کن چیزوں میں پرفارم کیا؟ دیکھیں 3 چیزیں تھیں، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اکانومی ہے اور سیاسی مسائل ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان تینوں چیزوں میں صرف اکانومی میں کچھ ہم نے پرفارم کیا ہے. پولیٹیکلی نہ ہم اپوزیشن کو دبا سکے، نہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو کہ تمام کی تمام کیسز میں الجھی ہوئی ہے، نہ اس کیسز کے باوجود ہم پی ٹی آئی کو لوگوں کے مائنڈ سے ہٹا سکے، نہ وہ جس لائم لائٹ میں موجود ہے اس لائم لائٹ کو کم کر سکے. تمام تر غلط بیانیے نیریٹو بلڈنگ کے باوجود بھی یہ پی ٹی آئی کے سامنے کاؤنٹر نیریٹو نہیں لا سکے. پیکا جیسے آرڈیننس کو لا کے انہوں نے اور اپنے اوپر کالا پوت دی. اب دوسرا چیز ہے کہ ٹیررزم کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے ان کے کیا ایشوز رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ سیکیورٹی میں اب جنوری کا جو مہینہ گزرا بڑا لیتھل تھا. اس کو کہا جا رہا ہے کہ کئی سالوں کے بعد یہ ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ریکارڈ ٹیررزم سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. اب اس میں نیشنل ایکشن پلان آ جاتا ہے، اس میں آ جاتا ہے کہ سیکیورٹی کے جو اتنے آپریشنز پچھلے 10 سالوں میں کیے گئے ان کے نتائج کیا رہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ حکومت نے اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا. ہاں جس ایک چیز میں انہوں نے بہتر کام کیا اس میں ان کا اتنا زیادہ کمال نہیں ہے. وہ وزیر خزانہ جو جہاں سے لائے گئے، جہاں سے نامینیٹ ہوئے، اوبویسلی وہ جس کرائٹیریا کے تحت تھے انہوں نے اس کرائٹیریا کے تحت پرفارم کیا. میں ان کو بڑا اچھا ٹیکنوکریٹ سمجھتی ہوں کیونکہ انہوں نے آئی ایم ایف سے اگریمنٹ کیا اور انہوں نے بہت ساری ایسی پالیسیز پہ امپلیمنٹ کیا جو کہ اس سے پہلے کے جو وزیر اعظم تھے انٹرم سیٹ اپ کے، ان کے دور میں شروع ہو چکی تھی، جیسے ڈالر کی اسمگلنگ کی روک تھام، یا اس کے علاوہ جو افغانستان میں دیگر گڈس وغیرہ کی اسمگلنگ ہوتی تھی، یا اس قسم کے دیگر جو اقدامات ہوتے تھے، حوالہ ہنڈی کا جو کام ہوتا تھا، وہ اس سے پہلے کا جو انٹرم سیٹ اپ تھا اس میں ہی اس کی روک تھام کے لیے اقدامات شروع ہو گئے تھے، جس کے نتائج ہم نے اب اس گورنمنٹ کے فیز میں دیکھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بظاہر اس گورنمنٹ نے کوئی بہت اچھا پرفارم نہیں کیا. سیاسی طور پر بھی یہ ناکام ہے اور میری نظر میں یہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کوئی بہت سکسیزفل نہیں ہو سکی ہے. اکانومی میں جیسے میں نے کہا کہ اکانومی میں ان کی اپنی کوئی کمال نہیں ہے. ہاں اگر ہم گریڈ کریں صوبے وائز تو مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کم از کم ویژولی بہت اچھا پلے کر رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو مراد سعید صاحب. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ دنوں پہلے یا کچھ ہفتوں پہلے مریم نواز صاحبہ چائنا گئیں اکیلی اور انہوں نے بڑی چیزیں وہاں پہ سمجھنی اور سمجھنے کے بعد انہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا اور اب وہ اس کو صوبے میں لانا چاہتی ہیں. لیکن جب لوگوں نے سندھ میں بیٹھ کے یہ کہہ دیا کہ مریم صاحبہ کو ہمیں دے دیں تو اب صدر زرداری صاحب کے ساتھ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں، پوری ٹیم لے کر گئے ہیں اپنی وزراء کی اور وہ وہاں جا کے وہ بات چیت بھی کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ کہ کچھ چیزوں میں نمبرز مریم نواز صاحبہ کے زیادہ اچھے ہیں، ان کو زیادہ بہتر گریڈ کرنا چاہیے. اچھا ابھی فچ کی جو رپورٹ ہے نا آج آئی ہے، عالمی ریٹنگ ایجنسی جو اکانومی پہ کرتی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان معاشی استحکام کی بحالی پر جو ہے نا اس میں پیش رفت
کر رہا ہے. اور خاص طور پر انہوں نے جس چیز کو سراہا ہے وہ یہ انہوں نے کہا ہے جی کہ جو شرح سود ہے وہ 12% ہوئی ہے اور اس میں کافی کمی ہے, میرے خیال سے 20% سے نیچے آئی ہے. دیکھیں یہ ایکچولی پہلے 20 تو بہت پہلے تھی, لیکن 17 تھی, 17 سے 15 پہ ہوئی, 15 سے 13 اور پھر انہوں نے 1% نیچے کیا. ٹیکنیکلی لوگوں کا یہ کہنا ہے جو اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں کہ یہ ایکچولی انڈر 10 ہے, 10 سے بھی کم ہے, لیکن کیونکہ اسٹیٹ بینک نے یہ پالیسی رکھی ہے کہ وہ اس کو گریجولی آہستہ آہستہ کم کرنا چاہتا ہے. اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ اگر بہت جلدی کم کر دیا تو اس سے یہ ہوگا کہ مہنگائی یا کم از کم شرح سود کم ہونے سے لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھے گی. لوگ پھر جب لونز کے اوپر چیزیں خریدیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر آپ کو زیادہ نوٹ چھاپنے پڑیں گے. تو یہ ایک پورا سائیکل ہے جو چلتا رہے گا. تو اس لیے اب گورنمنٹ کا سٹانس یہ ہے کہ اس کو ہم آہستہ آہستہ کم کریں اور ہم دیکھیں گے کہ جون سے پہلے یہ جو شرح سود ہے یہ 10 سے بھی کم ہو جائے گی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت تھوڑی سی پوزیشن ایسی ہوگی پاکستانیوں کی بھی کہ وہ پھر دوبارہ ان کی پرچیزنگ پاور جو ہے اس میں کچھ بہتری کے آثار نمودار ہوں. تو جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ہمارے وزیر خزانہ کی اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کی وہ یہی ہیں کہ رمضان کے بعد صورتحال کچھ مزید بہتر ہوگی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روپیہ مستحکم ہوا ہے, ڈالر کو انہوں نے ایک خاص حد پہ کنٹرول کیا ہے. اب یہ آرٹیفیشلی نہیں کیا جیسے وزیر خزانہ جب اسحاق ڈار صاحب تھے انہوں نے کیا تھا ماضی میں کہ انہوں نے ڈالر کو ایک خاص نمبر کے اوپر ہولڈ کر دیا تھا, لیکن وہ فیک طریقے سے تھا. انہوں نے کسی خاص حد تک یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے اس کی اسمگلنگ روک دی ہے. اس کی وجہ سے ڈالر اب مارکیٹ میں دستیاب ہے, لوگ اس کو اسٹور نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ اقدامات انہوں نے ایسے کیے ہیں جس سے واقعی کچھ چیزیں بہتر ضرور ہوئی ہیں. لیکن اس میں بہت بڑا ہاتھ IMF کا بھی ہے. IMF بھی ان کو باؤنڈ کر رہا ہے. پھر ٹیکسز کا جو نظام ہے اس کے اوپر بھی بہت ساری چیزوں کا, لیکن IMF بھی تو ان کے پالیسیز کو دیکھ کر آیا نا, جتنے کمیٹڈ تھے اسی حساب سے اس نے بھی. ہاں اب دیکھیں نا, یہ کچھ چیزوں میں سبسڈیز دیتے تھے. IMF نے کہا فالتو سبسڈیز آپ کیوں دے رہے ہیں, جو ایکسٹرا پروجیکٹس ہیں آپ وہ کیوں شروع کر رہے ہیں. انہوں نے کئی جگہوں پہ فنڈنگز روک دی, انہوں نے بہت ساری جو ایکسٹرا پروجیکٹس تھے ان کو ہولڈ کر لیا. تو کچھ اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ کو چیزیں کرنی پڑتی. تو میرا خیال ہے کہ اس کے نتائج بھی اسی وجہ سے بہتر آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ہمیں امریکہ جانا چاہیے, میرے خیال سے جو ہے وائٹ ہاؤس جانا چاہیے. آج کل تو بلاول صاحب ہے ویسے وہاں پہ. بلاول صاحب نے جو ہے وہ کل ان کے ناشتے کی تقریب میں شرکت بھی کی ہے اور انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ اس تقریب کی اوپننگ جو تھی, اوپننگ سیریمنی, اس سے خطاب ٹرمپ صاحب نے کیا ہے اور اس کی جو کلوزنگ سیریمنی تھی اس سے خطاب میں نے کیا ہے. یہ بلاول صاحب نے خود کہا ہے. تو اب دیکھ لیں گے بلاول صاحب کتنا آگے جا رہے ہیں. بڑا لابنگ میں تو پیپلز پارٹی اگر PTI کے بعد اگر کسی کو مارک کرے نا لابنگ میں اور سفارتی محاذ پر تو پیپلز پارٹی ہے. مسلم لیگ نون تو زیرو ہے, شروع سے زیرو رہی ہے. اچھا ہم ڈسکس یہ کرنا ہے, خبر یہ ہے مرتضی سولنگی صاحب ادھر ہی ہمارے آزاد پہ پوڈ کاسٹ میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مودی جو ہے وہ دورہ کرنے والے ہیں امریکہ کا, ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہے. اس سے پہلے سولنگی صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو امریکہ کی لیڈرشپ ہے اس نے جو بھارتی صحافی ہیں جو وہاں پر موجود ہوں گے اس ملاقات کے دوران, جو میڈیا ٹاک ہوگی, جو جوائنٹ ٹیک ہوتی ہے پریس کانفرنس ان کی, اس میں ان انڈین جرنلسٹ کو اپروچ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پر, اور لابنگ کے تھرو کیا ہے, جیسے بھی کیا جو بھی ایک پروسیجر ہے, اور ان کے تھرو وہاں پر وہ سوال کروائیں گے عمران خان سے متعلق, ٹرمپ سے. سوال کچھ اس طرح کے ہوں گے کہ آپ انہوں نے کہا تھا نہیں عمران خان میرا دوست ہے پاکستان میں, تو آپ کے دوست پاکستان میں مشکل میں, اور اسی طرح کے کیسز ہیں جس طرح کے آپ کے اوپر بھی امریکہ میں تھے. تو اس پہ جو ہے وہ ٹرمپ کے کمنٹس لیں گے اور اس کمنٹس کے اوپر پھر بیانیہ جو ہے بلڈ اپ کیا جائے گا. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ایسا ممکن ہو پائے گا؟ اگر ہوا اور اگر ٹرمپ کوئی بات کر بھی دیتے ہیں تو کہ پاکستان کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پہلے تو ہم اگر اس کو کوشچن کو ریورس لے کے چلیں, دیکھیں وہاں سے جو بھی کامنٹ آئے جب تک وہ پریکٹیکلی اپلائی نہیں ہوگا تب تک پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی تک جتنے بھی اسٹیٹمنٹس آئے وہ صرف بیانات کی حد تک تھے, اور پاکستان نے ملٹیپل پلیٹ فارمز پر وزارت خارجہ اور دیگر پلیٹ فارم سے کہہ دیا ہے کہ یہ ہماری انٹرنل ایشوز ہیں, اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ بات امریکہ میں بھی بخوبی اس کا اندازہ ہے کہ جب تک پالیسیز کی حد تک روکا نہیں جائے گا پاکستان کو, پاکستان ایز اے اسٹیٹ آپ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اس کے انٹرنل ایشوز کا. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹرمپ کیا یہ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں جب ان کی کیمپینز چل رہی تھی نا اس وقت کا سینیریو اور تھا, لیکن اب وہ صدارتی عہدہ رکھ چکے ہیں, اب وہ صدر بن چکے ہیں, اب وہ بیسکلی امریکہ کی پالیسیز پر بات کر سکتے ہیں زیادہ, اپنی انٹرنل جو ان کی سوچ ہے اس کو ریفلیکٹ کم کریں گے. تو میرا خیال یہ کہ وہ ضرور یہ بات کر سکتے ہیں, لیکن وہ شاید اس کو اس پیرائے میں کر سکتے ہیں کہ یہ اچھا انسیڈنٹ نہیں ہے یا یہ اچھی مثال نہیں ہے, لیکن پاکستان کو اس پہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس ایشو کو ریکنسیڈر کریں. ایگزیکٹلی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ خان صاحب کو اسی وقت رہا کرو ورنہ میں پاکستان کے اوپر پابندیاں لگانے جا رہا ہوں. تو میرا خیال یہ کہ اگر کویشچن کو بھی جائے لابنگ کی جہاں تک بات ہے, میں لاسٹ کامنٹ کروں گی کہ لابنگ پاکستان تحریک انصاف کئی سالوں سے کری ہے, جب
جب سے ان کی گورنمنٹ یہاں سے گئی ہے تو انہوں نے جتنا بھرپور لابنگ میں انویسٹ کیا ہے میرا خیال ہے امریکہ میں کسی اور چیز پہ نہیں کیا. جبکہ دیکھیں آپ سائفر کے بیانیے کو لے کے کتنی ہائپ کریٹ کی گئی, لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ میں ان کا پرسیپشن لیڈرشپ میں نیگیٹو نہیں ہے, اور اس کی یہی ریزن ہے کہ ان کی لابنگ بڑی اسٹرانگ رہی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے, ہماری جو حکومت ہے, اس نے ان کے لیے کاؤنٹر لابنگ نہیں کی کہ جو اسٹیٹ کا پرسپیکٹو ہے وہ اجاگر ہوتا, اور ان کی پارٹی کا جو نیریٹو رہا سائفر کے اوپر جو کچھ برا بھلا یہ امریکہ کو کہتے رہے وہ وہاں کے لوگوں کو بتایا جاتا, لیکن انفارچونیٹلی یہ نہیں کر سکے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہاں تک چونکہ ٹرمپ تھوڑے سے غیر روایتی ہیں, دیکھا ابھی بھی آ کے انہوں نے جس طرح سے اسرائیلی غزہ کے بارے میں کہا, اسرائیلی وزیر اعظم کی کرسی کو میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ سپر پاور سب کچھ, جب جیسے اس کی کرسی سیدھی کر رہے تھے اس کو بٹھانے کے لیے کام تو وہ غیر روایتی. میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں چاہے میں ٹرمپ کی حیثیت سے بھی بن جاؤں امریکی صدر, لیکن رہیں گے ہم اسرائیل کے ملازم. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ہے تو غیر روایتی, وہ بات کو ایسی کر بھی سکتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان سے کوئی ایسا اس کے اوپر ایبسلیوٹلی ناٹ یہ کہہ دیں گے پھر, کیونکہ یہاں پر جو اس وقت سچویشن ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد, ٹرمپ کے الیکشن جیتنے سے پہلے اور اس کے بعد, اور رچرڈ گرینل نے جو سب کچھ کیا اس کے بعد, پاکستان نے خاموشی سے بہت سے محاذ جو ہے نا وہاں پہ امریکہ میں وہ فتح کیے ہیں. یہ میری انفارمیشن بھی اور میری آبزرویشن بھی ہے. کچھ مسائل تھے یہاں پر, اس جولٹ کو فیل کیا گیا تھا جب ٹرمپ آئے اور پھر رچرڈ نے بھی جو کیا, لیکن اس کے بعد ورکنگ بہت خاموشی کی طرح نہیں کیا کہ شور کریں, شور کر کے انہوں نے خاموشی سے پیچھے ریاست نے کام کیا, وہاں پہ بہت اسٹرانگ لابنگ ہوئی ہے اور وہ چیزیں کنٹرول کر لی گئی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں سے پہلی بات تو کوئی ایسا پریشر نہیں آئے گا کہ پاکستان کو دن رات ایک کر کے عمران خان کے لیے کوئی ریلیف نکالنا پڑے گا, اور اگر آ بھی گیا تو وہ میرے خیال سے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو پی ٹی آئی ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہ ہو نہیں ہو سکے گا. تو بہرحال میرے خیال سے یہیں تک کا ٹائم کافی ہو گیا ہے, تو ہم اپنے ناظرین سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھارتی صحافیوں سے رابطہ کرنا چاہیے تھا لابنگ کے ذریعے, اور وہ ان کے ذریعے جو ہے وہ بھارتی صحافیوں کے ذریعے ٹرمپ سے پاکستان پہ پریشر ڈلوائیں عمران خان کے لیے, اور بھی تو کئی راستے اختیار کیے جا سکتے تھے, لیکن جو پاکستان کا رائیول ہے اور پاکستان کا روایتی دشمن ہے اس کے ساتھ رابطہ کر کے ان بھارتی صحافیوں سے یہ سوالات کروانا, اس کے اوپر اپنے کمنٹس کا اظہار کیجیے گا. اس کے علاوہ جو پورا پوڈ کاسٹ ہے وہ بھی آپ نے دیکھا, اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا, اور اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے ہم دونوں کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.